एशियन टीवी, साथ आपके हमेशा। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो हमारा खालिक भी है और मालिक भी है, परवरदिगार भी है, जिसके हम बंदे हैं और सारी इंसानियत का जो पालनहार है, वो लॉर्ड है, गॉड है, ईश्वर है, भगवान है। उसके नाम से बात शुरू की जाएगी और जाहिर है कि जब उसका नाम लिया जाएगा और उसके हवाले के साथ बात की जाएगी तो बात सच्ची होगी, हकीकत पर मबनी होगी। किसी बात को बनाने का अब कोई इम्कान बाकी नहीं रह गया है। मेरे बुजुर्गों, एक बात तो ये अच्छी तरह से याद रखिए कि मौजूदा दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका है और फिर इसराइल। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका है और फिर इसराइल है, जिसने एक इंसान पर झूठा इल्जाम लगाकर अफगानिस्तान के 10 लाख इंसानों को शहीद कर दिया है, जिसने 8-10 लाख इराक के इंसानों को झूठ बोलकर जिसका एतराफ भी किया गया शहीद कर दिया है, जिसने कभी हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियाई बम आजमाए और कभी वियतनाम में अपनी ताकत के मुजाहरे किए और अपने आदमखोर और अपने भेड़िए इंसानों पर मुसल्लत कर दिए, और फिर वो इसराइल के जो उसी की पुष्टपनाही में रोजाना फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, और वो शामी हुकूमत जो उसी की सरपरस्ती में और उस जैसे लोगों की सरपरस्ती में अपने अवाम के एहतजाज को कुचलने के लिए रोजाना 150-200 अवाम को, मुल्क के बाशिंदों को शहीद कर रही है। आज मुश्किल ये है कि एक अरसे से यह मुल्क अमेरिका की गोद में चला गया है। आज मुसीबत यह है कि इस मुल्क ने पॉलिसी और स्ट्रेटेजी में इसराइल को अपना सरपरस्त बना लिया है। यह मुल्क फलस्तीन के साथ था, वहाँ के मुजाहिदीन के साथ था, पनाह गुज़ीनों के साथ था। अब यह मुल्क इसराइल के जालिमों के साथ है, ज़ोनिस्ट के साथ है। इस मुल्क की पॉलिसी और स्ट्रेटेजी उन लोगों के मातहत बनाई जा रही है जिनके जुल्म से हाथ रंगीन है, जिनके पूरे जिस्म पर मजलूमों के खूनों के धब्बे हैं। मेरे बुजुर्गों, अभी आपने जो तकरीरें सुनी, हर तकरीर में शिकायत है, हर तकरीर में वाक़यात को पेश किया गया है आदाद व शुमार के साथ। खालिद रशीद साहब की इस्तक़बालिया तकरीर हो या उसके बाद सियासी रहनुमाओं की तकरीरें हो, हर तकरीर ये बात कह रही है कि मरकजी हुकूमत जालिम है, सूबाई हुकूमतें जालिम है, इंतजामिया जुल्म में मुलव्वस है, पुलिस जुल्म करने पर तुली हुई है, यहाँ के सारे इदारे मुलव्वस किए जा चुके हैं। यह मुल्क एक पाकी और एक तत्हीर के अमल से गुजरने की जरूरत के दौर से गुजर रहा है। यह मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है वो मुकम्मल ओवरहालिंग की सूरत हाल है। हमें जहाँ तक ताल्लुक है 1947 से कांग्रेस का जो तजर्बा किया गया वो गद्दारी का, धोखे का, मकरो फरेब का, जुल्म की मुसलसल कहानियों को रकम करने का, वही पार्टी बुनियादी तौर पर इसकी जिम्मेदार है कि उसने मुसलमानों को सबसे ज्यादा पसमानदा और जलील करके छोड़ा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट है, वो मुसलमानों की रिपोर्ट नहीं है। सरकार खुद आईना दिखा रही है सरकार को कि झूठो और मक्कारो, तुमने एक मिल्लत इस्लामिया का ये हश्र किया है कि न उनके पास तालीम रह गई, न मुलाजमत, न उनके पास मौके बाकी रह गए, न इम्कान। तुमने उनको जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिन्होंने तुम्हें आजादी दिलाई, जिनकी तहरीक की बुनियाद पर और इसी शहर लखनऊ में मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली की सरपरस्ती में, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली की सरपरस्ती में और उनकी आवाज की बुनियाद पर गांधी जी को वो मकाम हासिल हुआ कि वो मुल्क के एक सियासी कायद और रहनुमा बने। और यही वो उलमा थे जिन्होंने तहरीक खिलाफत
اور اس سے پہلے 1803 سے جو تحریک چلائی اس کی بنیاد پر اس ملک کو آزادی ملی ہے. اس ملک کے 1000 سالہ خدمات اپنی طرف، لیکن اس ملک کو آزادی دلانے میں بنیادی طور پر مسلمانوں کا کردار ہے، اور علماء سب سے زیادہ اس میں نمایاں ہیں. وہ علماء جن پر دہشت گردی کے الزامات لگاتے ہیں وہ جھوٹے، گناہگار، مجرم اور پاپی جو پورے کے پورے جرائم کے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں. وہ الزام لگاتے ہیں دینداروں پر، مسلمانوں پر، نیک اور صالح نوجوانوں پر. وہ الزام لگاتے ہیں ان پر جن کے ہاتھ میں کبھی چاقو بھی نہیں آیا، جو ہتھیار کا استعمال تو کیا جانیں گے، جو ایک ایسی امت کے نمائندے ہیں جو امن و آشتی کی دعوت دینے والی، جو انسانیت کا پیام رکھنے والی، جو ساری ملتوں اور مذہبوں کو جوڑنے والی ایک ایسی ملت کے نوجوانوں پر یہ الزام، یاد رکھیے کہ سراسر جھوٹے ہیں. انڈین مجاہدین کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے، وہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے. اور ابھی آپ نے ایک صحافی سے سنا، ابھی آپ نے ایک صحافی سے سنا کہ سی وی پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ سب کے سب الزامات بے بنیاد ثابت ہو چکے ہیں، لیکن جیل کی کوٹریوں سے ان کو آزادی نصیب نہیں ہو رہی ہے. آج کا یہ اجلاس اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ مسلمان نوجوان جن کو جھوٹے الزاموں میں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا ہے، کشمیر سے لے کر کوچین تک اور بمبئی سے لے کر بنگال تک، جب تک ان کی رہائی عمل میں نہیں آئے گی اور آئندہ کے لیے بے گناہ نوجوانوں کی گرفتاری پر پابندی نہیں لگائی جائے گی تو لکھنؤ کی اس سرزمین سے ایک وہ سیل رواں اٹھے گا جو پورے ملک کو یا تو آزادی کے ساحل پر لگائے گا اور یا اس کو آزادی دے گا. میرے بزرگوں، میں آپ سے صاف طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یو پی کے الیکشن سے پہلے ہم لوگوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے شیو پال یادو کو ایک ایجنڈا دیا تھا، اور اس ایجنڈے میں جو مطالبات تھے ان مطالبات میں یہ بھی تھا کہ جتنے بھی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ٹارچر کیا گیا ہے، جھوٹے الزامات لگائے گئے، جیلوں میں ٹھوسا گیا ہے، انہیں آزادی دینی پڑے گی اور الزامات کی صحیح بنیادوں پر تحقیقات ہوں گی. یہ مطالبہ تھا کہ 18% ریزرویشن کا جو وعدہ ہے اسے پورا کرنا پڑے گا. مطالبہ تھا کہ اردو میڈیم اسکولوں کی لکھنؤ کی دھرتی پر جو اردو زبان کو اپنے آغوش میں لیے رہی اور آج بھی لیے ہے، اردو میڈیم اسکولوں کی پورے یو پی میں اجازت دی جائے گی اور کھلے بندوں اردو زبان کو مواقع فراہم کیے جائیں گے. مطالبہ کیا گیا تھا کہ سچر کمیٹی رپورٹ اور رنگناتھ مشرا رپورٹ کو نافذ کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا. لیکن افسوس ہے کہ شیو پال جی نے یہ ایجنڈا لیا اور وعدہ کیا ندوے میں میری ان سے میٹنگ ہوئی اور گھر پر بھی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ان تمام چیزوں کو پورا کیا جائے گا، ہم انہیں نافذ کریں گے. ہم نے انتظار کیا اور یہ بات تھی کہ الیکشن کے 6 ماہ کا موقع الیکشن کے بعد دیا جائے، پھر دیکھا جائے کیا چیز پوری ہوئی اور کیا چیز نہیں ہوئی. لیکن کرسی ملنے کے بعد ایک ایسا نشہ سوار ہو گیا اقتدار کا کہ وہ یہ بھول گئے کہ مسلمانوں نے گلیاروں میں ان کو ووٹ دے کر کرسی تک پہنچایا ہے. وہ مسلمانوں کی بنیاد پر جیتے ہیں اور اس کا اعتراف انہیں ہے. وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ ہم نے انہیں جتایا ہے اور اسی بنیاد پر جتایا کہ انہوں نے ایجنڈے کو منظور کیا تھا اور اپنے منشور میں جگہ دی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اب یہ کام کریں گے. اور میں نے ان سے امام حرم صاحب کی آمد کے موقع پر یہ بات کہی تھی جب انہی کے لوگوں کی طرف سے یہ درخواست کی گئی کہ امام صاحب سے کہیے کہ دعا کریں کہ ملائم سنگھ جی دلی پہنچے. تو میں نے ان سے کہا کہ دلی بھی ہم لوگ پہنچا سکتے ہیں لیکن پہلے وعدے پورے کیے جائیں. اگر وعدے سب پورے کیے جائیں گے، اگر مسلمانوں کو یقین ہوگا کہ حکومت ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے، ان کی مشکلات کو دور کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کو ذلیل کرنے، ڈیمورلائزیشن اور ڈیفیمیشن کے سلسلے کو بند کیا جائے گا. میرے پولیس بھائی یہاں موجود ہیں، انہیں ہدایت دی جائے گی کہ کسی تھانے سے ظلم نہ ہو سکے.
میں ان سے تو یہ کہوں گا کہ اے پولیس والوں، ڈرو بھگوان سے، ڈرو ایشور سے۔ تمہارا مالک، تمہارا پروردگار و پالنہار تمہاری اولاد کو تباہ کر دے گا، تمہارے گھر تباہ ہو جائیں گے، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا اگر تم اپنے مالک کے خلاف کرو گے اور مظلوموں کو نشانہ بناؤ گے تو نہ تمہارے تھانے رہیں گے، نہ تمہارے عہدے رہیں گے، نہ تمہاری طاقت رہے گی۔ ہمیں اس مالک پر یقین ہے، لیکن اسی یقین کے ساتھ ساتھ ہم اپنی حکمت عملی بھی رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں، کب تک بھیک مانگو گے؟ کب تک تمہارا یہ طریقہ رہے گا کہ کسی سے اپنا رشتہ جوڑو گے اور وہ رشتہ توڑے گا؟ اور کب تک یہ صورتحال رہے گی تو تم گدی پہ بٹھاؤ گے، پھر وہ تمہیں بھول جائے گا اور تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو نوکر و چاکر کے ساتھ بھی کوئی شریف انسان نہیں کرتا۔ کب تک یہ ہوگا؟ صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر یادوں کی بنیاد پر پارٹی ہو سکتی ہے اور اگر دلتوں کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، اگر برادریوں کی بنیاد پر اپنے وجود کو قائم کیا جاتا ہے، مستحکم کیا جاتا ہے، اپنے نوجوان کیڈر تیار کیے جاتے ہیں، محلے محلے کی سطح پر اور گراس روٹ لیول کی سطح پر کام ہوتا ہے، تو اسلام بھی ایک برادری کا نام ہے، مسلم بھی ایک برادری ہے۔ پوری ملت کے مسلمان طے کر لو، اے ملت کے مسلمانوں طے کر لو کہ اب ادیب صاحب اگر ہمارے سیاسی رہنما بنے، ایک سیاسی رہنما تم کو ملا اور ایسے بے شمار ملتے چلے جائیں گے، تو طے کر لو کہ اپنا وجود ثابت کرنا ہے۔ تم کسی کا حاشیہ نہیں بنو گے، کسی کا ضمیمہ نہیں بنو گے، پالیسی تم سے پوچھ کر بنائی جائے گی، معاملات تم سے مل کر طے کیے جائیں گے، بالا بالا کوئی معاملہ طے نہیں ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس اسٹیج سے، ملائم سنگھ جی، شیو پال جی، اکھلیش جی، اعظم خان صاحب، طرز بدل دیجئے، طرز اپنی حکومت کا بدل دیجئے، مسائل کو ٹالیے نہیں، مسائل کو پہلی فرصت میں حل کرنا پڑے گا۔ کسی جلسے میں آ کر بیان سے لوگ مطمئن ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں، آج اس منچ سے زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں۔ اگر 3 مہینے میں منشور میں کیے گئے سارے وعدے پورے نہیں کیے گئے تو ہمارے ساتھ 20 پارٹیاں ہندوؤں کی اور 5 پارٹیاں مسلمانوں کی ہیں، اور ادیب صاحب ہمارے ساتھ، اور ہم ادیب صاحب کے سر پہ تاج رکھنے کو تیار کہ اٹھیے اور بڑھیے اور طے کر لیجئے کہ اب بات برابری کی سطح پر ہوگی، پارٹی پارٹی سے معاملہ کرے گی، تنظیم تنظیم سے بات کرے گی۔ اب مسئلہ بھیک منگوں کا نہیں ہوگا جو اپنے اپنے مسائل طے کریں۔ اور میں نوجوانوں سے کہوں گا، جب کبھی پولیس مشتبہ نگاہوں سے تمہیں دیکھے اور گرفتار کرنا چاہے تو قبل اس کے کہ وہ کسی پر ہاتھ ڈالے، تم اس پولیس کو گرفتار کرو، تم اسے گرفتار کرو اور اس سے کہہ دو کہ جب تک کورٹ کا کوئی آرڈر نہیں ہوگا تمہیں ہاتھ رکھنے کا حق نہیں۔ ظلم مت کرو، پاپ مت کرو، تمہارا انجام بگڑ جائے گا، تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ پولیس والوں ظلم مت کرو، انتظامیہ کے لوگوں ظلم مت کرو، سیاست کی گدی پہ بیٹھنے والوں ظلم مت کرو، عدل و انصاف کو اختیار کرو۔ اور عدل و انصاف کی پکار تمہارا رب سنتا ہے، نبیوں نے سنا اور صوفیوں اور سنتوں اور مہنتوں نے اس کی تعلیم دی۔ اس ملک کو کسی گند میں، کسی دلدل میں، کسی جہنم میں مت پھینکو۔ اس ملک کو دوبارہ انشاءاللہ ہم آزاد کرائیں گے، جیسے ہم نے پہلے آزاد کرایا پھر ہم آزاد کرائیں گے۔ جناب ادیب صاحب، آج میں سیاسی نکاح پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا۔ ایک سیاسی نکاح مسلمانوں نے جلد بازی میں ملائم سنگھ سے کر لیا، اس سے پہلے ایک نکاح مایاوتی سے ہوا تھا، لیکن مایاوتی کو طلاق دے دی گئی۔ پھر ملائم سنگھ آئے، اب ان کی طلاق سننا ہے کہ وہ طلاق دے رہے ہیں، ہم لوگ کھلا لیں۔ معلوم نہیں یہ سیاسی نکاح ایسا ہے جس میں کوئی مرد نہیں ہوتا، کوئی عورت نہیں ہوتی۔ اس سیاسی نکاح میں بس وہ مرد ہوتے ہیں جو مرد آہن ہوتے ہیں، لہذا ان سے پوچھنا ہے کہ یا طلاق دیں گے آپ یا ہم کھلا لیں یا رشتہ باقی رہے گا۔ اگر رشتہ باقی رکھنا ہے تو ملائم سنگھ جی اور آپ کی حکومت کے لوگ سب سن لیں کہ اب کوئی بھی فرد اس ملت اسلامیہ کا آپ کے کسی وعدے کو اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک کہ اس کے پورے کرنے کے انتظامات اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لے گا، اپنی آنکھوں سے وعدے پورے ہوتے ہوئے دیکھ
دیکھنے. اور اب میں جو قاضی بن کر سیاسی نکاح پڑھانے جا رہا ہوں، یہ نکاح آپ کا ادیب صاحب سے کیا جا رہا ہے. ادیب صاحب کا کام یہ ہے کہ آپ اٹھیے. ادیب صاحب آپ کسی سیاسی گلی کے چکر لگانا چھوڑ دیجئے. آئیے لکھنؤ کی سرزمین ڈاکٹر فریدی کی پھر منتظر ہے. ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی نے اس لکھنؤ کی سرزمین کو جو فکر دیا، جو سوچ دیا، جو سیاست دی اور سرپرستی ان کی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. آپ کی سرپرستی انہی کے جانشین و خلیفہ حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب فرما رہے ہیں. وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ آگے بڑھیے اور ڈاکٹر عبدالجلیل کا رول دوبارہ تازہ کیجیے. آپ اپنے ہاتھ میں قیادت لے کر پورے ملک کے دورے کیجیے. میں آپ سے کہتا ہوں لاکھوں انسان آپ کے ساتھ آئیں گے، لیکن آپ کو فیصلہ لینا پڑے گا، ایک ایسا فولادی فیصلہ جس میں کہیں پر بھی کوئی دبنے اور پیچھے ہٹنے کا امکان باقی نہیں ہوگا. میرے نوجوان ساتھیوں، محلے محلے امن کمیٹیاں بناؤ. محلے اپنے کیڈر تیار کرو. اپنے محلوں کو صاف ستھرا رکھو. میونسپلٹی کے کارپوریٹر جو کام نہیں کرتے تم کرو اور ان کے گردنوں میں جوتوں کے ہار پہناؤ. جو لوگ کام نہ کریں، جو گلیوں کو گندا رکھے، جو پانی کا انتظام نہ کرے، جو بجلی کا انتظام، تمہارے محلوں کو پسماندہ اور بیکورڈ بنا کے رکھے، انہیں اب دھتکار دو. ان سے کہہ دو کہ اب ہمارے پاس پلٹ کے مت آنا. اور کہہ دو اپنے کارپوریٹر سے کہ فوری طور پر تمہیں بھی 1 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے. اس 1 مہینے کی مہلت میں اگر شہر میں صفائی ستھرائی، اگر پانی و بجلی اور دیگر امور کے انتظامات نہیں ہوئے تو ہم تمہیں کارپوریٹر کی حیثیت سے تسلیم کرنا بند کر دیں گے. اور اسی طرح ایم ایل اے سے کہہ دو، ان مسلم ایم ایل اے سے جو بیٹھ کر مشوروں میں شریک ہوتے ہیں، جن کو قوم نے اٹھایا تھا اور بھیجا تھا اسمبلی میں کہ وہ اس ملت کی نمائندگی کریں گے، اور وہ نمائندہ بن گئے یا تو برادری کے، وہ نمائندہ بن گئے کسی شخصیت کے. ان سے بھی کہہ دو کہ ہمارے محلے میں واپس آنے کا ارادہ مت فرمائیے. اگر آنا ہے تو مسائل کے حل لے کر آئیے، اور اگر آپ کو نہیں آنا ہے تو پھر ہم سے دور ہو جائیے. اب ہم ایسے لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہتے جن کے ہاتھ جرم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جو اس ملک کو ایسی کگر پہ لے جانا چاہتے ہیں جس کے بعد یہ پلٹ کے نہ آ سکے. بس یہی چند باتیں مجھے آپ کے سامنے اس وقت رکھنی ہے. باتیں تو بہت سی ہیں اور آپ سنتے رہیں گے، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے اندر اب کیڈر پیدا کیجئے. چاروں طرف انتظامیہ میں RSS کے گماشتے داخل ہیں. کانگریس نے انہیں داخل کیا ہے، ہر پارٹی کے ساتھ وہ موجود ہیں. آپ شکوہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. اتنے بھولے کیوں ہیں آپ؟ اتنے بھولے کیوں ہیں کہ آپ یہ سوال کرتے ہیں؟ آپ سوال کرتے ہیں ڈاکو ڈکیتی کیوں مارتا ہے، چور چوری کیوں کرتا ہے. یہ سوال کیا عاقلانہ ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سوال کے پیچھے عقل ختم ہو جاتی ہے. جس کا جو کام ہے وہ کام اپنا کرتا ہے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ ڈکیتیوں اور چوریوں پر قابو پا لیجئے، اور یہ مت سوچئے کہ ڈاکو نیک بن جائے گا محض اپنے کردار کو درست کر لے گا بغیر اس کے کہ کوئی دباؤ ہو اور بغیر اس کے کہ اصلاح کی محنت ہو. بس انہی باتوں پر گفتگو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا